24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 6 of Social Studies, Grade 5. The unit title is Economics. This is the only tutorial on this unit. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students should be able to define the terms goods and services, differentiate between public and private goods and services, identify the function of consumers and producers, enumerate different causes and types of inflation, scarcity, identify the importance of taxes and government loans to pay for goods and services, that is, roads, hospitals, schools, electricity, etc. Define trade, exports, and imports. Describe the importance of international trade for the development of Pakistan. Identify major means of transportation. Describe the entrepreneurial mindset. Define and differentiate different types of entrepreneurial businesses. Explain different behaviors related to entrepreneurship and its usefulness. Trace the history of coins and paper money in the subcontinent. Narrate with examples the evolution of money and trade via barter before money was introduced. Identify the currencies of different countries. Describe the role and importance of money in people's lives. Explain the role of commercial banks in the lives of individuals and businesses. And identify the role of the State Bank of Pakistan. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Honorable teacher, میں پہلے یہ جو کانسیپٹ ہے اکنامکس کا یہ آپ کے ساتھ کلیئرلی شیئر کر لوں تاکہ آپ کو آسانی ہو بچوں کو سمجھانے میں. یہ جو اکنامکس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ورڈ اکنامکس ہے اس کے دو طرح کے معنی ہیں. ایک تو ہے بطور مضمون کے، یعنی ہم جو مضمون پڑھتے ہیں جو شروع ہوتا ہے میٹرک کے بعد، یا بچوں کو بتا سکتے ہیں جو مضمون ہم پڑھتے ہیں وہ اکنامکس ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں معاشیات. بعض لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، معاشیات کہہ جاتے ہیں. معاشیات نہیں ہے، یہ لفظ ہے معاشیات. اکنامکس ایز اے سبجیکٹ آف اسٹڈی. اور دوسرا اکنامکس ایک عام لفظ کے طور پر جس کا مطلب ہے کہ زندگی کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی اکنامکس کہا جاتا ہے. تو یہ جو اس یونٹ کا ٹائٹل ہے اکنامکس، یہ ان معنی میں لیا جائے گا کہ زندگی کے جو معاشی معاملات ہیں. زندگی کا ایک معاشی پہلو بھی تو ہے نا. تو آپ یوں سمجھ لیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ جو موضوع ہے اس یونٹ کا اکنامکس، اس کا مطلب ہے زندگی کے معاشی معاملات یا زندگی کا معاشی پہلو. یہاں اس کا مطلب وہ مضمون نہیں ہے جس کو ہم معاشیات کہتے ہیں. Tell the students about a rule of life, that we have unlimited wants, needs, but limited resources to fulfill them. Tell them that the study of this tussle between wants and resources is called economics. اب میں نے آپ سے ذکر کیا اکنامکس کے ایک عمومی مطلب کا، یعنی زندگی کے معاشی معاملات. لیکن
اس کی جو روح ہے اکنامکس کی، ہم جس کو کہتے ہیں اکنامکس آف لائف، وہ چاہے کسی فرد کی زندگی ہو، چاہے کسی ادارے کی زندگی ہو، چاہے کسی ریاست یا کسی ملک کی زندگی ہو، تو یہ جو میں نے آپ کو رول آف لائف بتایا، اس کی بات کی، جو آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ وی ہیو انلمیٹڈ وانٹس نیڈس بٹ لمیٹڈ ریسورسز ٹو فلفل دم. تو یہ جو ایک خواہشات اور ضروریات اور وسائل کی جنگ ہے، ٹسل ہے، اس کو ہی اکنامکس کہا جاتا ہے. اور آپ بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے انٹروڈکشن کے بعد، جب بھی آپ کو کوئی کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو، تو آپ بچوں کو وانٹس اور نیڈس میں بھی فرق بتائیے گا. اس لیے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے یہ بتانے کی کہ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا یقیناً کہ یہ ایک کریکولم بورڈ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ، مضامین پڑھانے کے ساتھ ساتھ، تھرو دا کریکولم بچوں کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کیریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے، ان کی کردار سازی بھی کرنی ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ ایک چیپٹر پڑھاتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں کہ وانٹس اور نیڈس میں کیا فرق ہے. ہمیں نیڈس اپنی فلفل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وانٹس تو بے حد و حساب ہے. Tell them that economics is a subject like other subjects which is studied after class 10. یہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں. Tell them that their next chapter is about economics in which they would read about trade and business as well as money. چونکہ یہ سارے معاملات، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، یہ اکنامکس کا حصہ ہے. اوور ویو آف دا کنٹینٹ، آپ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ اس یونٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں اباؤٹ گڈس اینڈ سروسز، فنکشنز آف کنزیومرز اینڈ پروڈیوسرز، انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس، انفلیشن جس کو افراط زر کہا جاتا ہے، اسکیرسٹی اینڈ اٹس ٹائپس، قلت، ٹیکسز اینڈ گورنمنٹ لونز، ٹریڈ، تجارت، ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت جس کو کہتے ہیں، حمل و نقل، انٹرپرینورشپ. اس لفظ کے تلفظ کے معاملے میں آنریبل ٹیچر آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے، بچوں کو بھی اس کا صحیح تلفظ بتانا ہے، کیونکہ یہ ایک فورن ورڈ ہے، فرینچ ورڈ ہے. سو اگر جس کو نہیں پتہ اس کا تلفظ، وہ تو اس کو موسٹ پروبیبلی پڑھے گا انٹرپرینورشپ. کریکٹ پروننسیشن آف دا ورڈ از entrepreneurship. And then finally, money and banks. Let's come to preparatory tips now. Divide this, the first one is, of course, the usual one. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. اور لیسن پلان اگرچہ یہ آخری ٹیوٹوریل میں کرنے کی بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ لیسن پلان آپ کو معلوم ہے بخوبی کہ یہ ایک پیریڈ میں جو کچھ آپ نے پڑھانا ہے اس کا پلان ہوتا ہے، ریٹن پلان. The next tip is a clear understanding of entrepreneurship is essential for you for teaching grade 5 students. Your knowledge of the banking system is equally important. ویسے تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں نے خاص طور سے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ چونکہ بالکل ایک تو لفظ بالکل نیا ہے، تھوڑا پروناؤنس کرنے میں مشکل ہے. انٹرپرینورشپ کے بارے میں آپ خود پہلے آپ اچھا خاصا مطالعہ کر لیں، اور بینکنگ سسٹم کے بارے میں بھی آپ کو معلوم چاہیے. Finally, think and plan in advance the conduct of the given activities, including the practicability and productivity. It's glossary now. Producer، بازار میں فروخت ہونے کے لیے مال بنانے والا، اس کو پیدا کار بھی کہا جاتا ہے. اور کنزیومر، صارف، جو صرف کرتا ہے، چیزوں کو استعمال کرتا ہے. کنزیومر پروڈکٹس کہا جاتا ہے نا، کہ جو بازار میں وہ چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں، جو کنزیومرز خریدتے ہیں، ان کو کنزیومرز کو پھر صارف کہا جاتا ہے. اردو میں پلورل کی جمع، پلورل جو ہے وہ صارف کی صارفین ہے. انفلیشن
کی تفصیل تو آگے چل کے آئے گی، ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز میں شامل ہے۔ یہاں میں صرف اتنا گزارش کر دوں آنریبل ٹیچر کہ اس لفظ کو صحیح پروناؤنس کرنا چاہیے۔ اردو میں یہ لفظ ہے افراط، عام طور پر لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، افراط کہہ جاتے ہیں، افراط زر۔ یہ ہوتا کیا ہے اس کا آگے چل کے ذکر آئے گا۔ اسکیسٹی، ہارڈ ٹو فائنڈ، قلت، مطلب کسی چیز کی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو جائے تو وہ پھر اس کی قلت ہو جاتی ہے، اس کی کمی ہو جاتی ہے، وہ اسکیرس ہو جاتی ہے۔ ڈراؤٹ، لٹل اور نو رین فار لانگ ٹائم، خشک سالی جسے کہتے ہیں، بارش نہ ہو، اور اس کے اثرات بارانی علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں نہری نظام نہیں ہوتا وہاں سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ بارش پر ہوتا ہے، تو وہاں اگر پورا سال بارش نہ ہو تو پھر اس کے اثرات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن، جنگلات کا کٹاؤ اور جلاؤ۔ ڈی فارسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جنگلات کو ختم کرنا آہستہ آہستہ، چاہے وہ کاٹنے سے ہوں چاہے وہ جلنے سے ہوں۔ ٹریڈ، تجارت، امپورٹ، درآمد، باہر سے چیزیں منگوانا۔ ایکسپورٹ، برآمد، چیزیں باہر بھیجنا۔ انٹرپرائز، اے کمپنی اور بزنس، اس کو انٹرپرائز کہتے ہیں۔ ایوولوشن، ارتقاء، عام طور پر ریوولوشن اور ایوولوشن کو کنٹراسٹ کے طور پر دونوں الفاظ کو اکٹھے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ریوولوشن از اے سڈن چینج، اے سڈن اینڈ بگ چینج، اور ایوولوشن چینج تو دونوں میں ہے مگر ایوولوشن میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے۔ اور انسان کا بھی ایوولوشن ہے، تاریخ میں بہت قسم کے ایوولوشنز ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے کتابوں، اور یہاں اس آپ کی کتاب میں ذکر ہے ایوولوشن آف منی کا، کہ پیسہ کب شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، سکے کیسے بننے شروع ہوئے، اور پھر کرنسی نوٹس کب بننے شروع ہوئے، کہاں بننے شروع ہوئے۔ اور دیکھیں اب تو کرپٹو کرنسی کی بات ہوتی ہے، اب تو آن لائن پیمنٹس ہوتی ہیں، یہ ایوولوشن ہے۔ لیٹس کم ٹو ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز ناؤ۔ فرسٹلی اٹس انفلیشن، افراط زر۔ یہ جو لفظ ہے نا افراط، اس کے معنی ہے زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا۔ اب افراط زر کا مطلب کیا ہے؟ جب پیسہ، زیادہ پیسہ گردش میں آ جائے، اور گردش زر، سرکولیشن آف منی، جب سرکولیشن میں زیادہ پیسے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر افراط ہو گیا ہے زر کا، یعنی پیسے کا۔ کسی ملک میں اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں پیسے کی قدر میں کمی، اس کو افراط زر کہتے ہیں۔ اب چونکہ بچوں کو سمجھانا ہے اس لیے میں نے مثال میں بھی وہی چیزیں لکھی ہیں جو بچے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پینسل، ربڑ، کتابیں، بیگ اور یونیفارم مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ بچوں بتا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے تجربے میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں آئی ہوں کہ ایک پینسل پہلے کتنے کی ہوتی تھی، ربڑ، کتابیں، بیگ اور یونیفارم سب اب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ پیسہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ دیٹ از انفلیشن۔ نیکسٹ کمز اے ٹی ایم۔ یہ میں نے اس لیے چوز کیا ہے فار ایکسپلینیشن کہ ہم اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں اب بہت زیادہ، اور اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے گھروں میں، بچوں کے سامنے بھی، اور بچوں کا بلکہ کانسیپٹ چھوٹے بچوں کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کو چونکہ سمجھ نہیں ہوتی کہ پیسے اے ٹی ایم مشین میں کہاں سے آتے ہیں، تو بعض بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اے ٹی ایم میں پیسے پڑے ہیں، نکلوا لیں گے، خرچ کر لیں گے۔ وہ سسٹم نہیں پتہ، آپ نے ان کو سسٹم بھی بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ واٹ اے ٹی ایم اسٹینڈس فار۔ آٹومیٹڈ ٹیلنگ مشین اے ٹی ایم سے بنتا ہے، اور پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس مشین کے ذریعے پیسے نکلوانے کا سسٹم ہے یہ، اور اس سے آسانی یہ ہے کہ
کیش نہیں کروانا پڑتا، چیک پہلے لائنیں لگا کرتی تھی بینک میں، انتظار کرنا پڑتا تھا، بینک میں جا کے چیک دینا اور پھر انتظار کرنا، اور پھر ٹوکن سسٹم ہوتا تھا، آواز آتی تھی یا اسپیکر پہ نمبر ٹوکن کا وہ اعلان ہوتا تھا اور پھر آپ جا کے پیسے لیتے. لیٹس کم ٹو کانڈکٹ آف ایکٹیویٹیز نا. پہلی ایکٹیویٹی ہے، یہ پیج 86 کتاب کا، اس پہ یہ ہے اور اس کا تعلق SLO نمبر 9 سے ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. دس از انٹرپرینورشپ. اب انٹرپرینورشپ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، چھوٹا یا بڑا، سائز کی بات نہیں، جس میں پتہ نہیں کامیاب ہو یا نہ، ایک رسک کا ایلیمنٹ ہو. دیٹ از کالڈ انٹرپرینورشپ. اب ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ٹاک اباؤٹ سمپل انوویشنز اراؤنڈ اسٹوڈنٹس. فار ایگزامپل like the bicycle vendor who has a radio on his bike, etc. Have the students come up with their own examples. اب اس کی میں ذرا تفصیل میں چلا جاتا ہوں. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس گیونگ ایگزامپلز آف سمپل انوویشنز ان انٹرپرینورشپ لائک a bicycle vendor with a radio on his bike. اچھا، انوویشن کیا ہوتی؟ کہ کوئی جدت اختیار کر لینا، کوئی کام کرتے ہوئے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کر دینا. مطلب ایک کام جو پہلے بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں آپ کوئی نیا رنگ لے آئیں، کوئی جدت پیدا کر لیں، آلموسٹ انوینٹ کر لیں ایک چیز. تو اس کی ایکٹیویٹی میں یہ مثال دے دی گئی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہوں گے، کہ ایک بائسیکل والا ہے، وہ گھوم پھر کے سائیکل پر چیزیں بیچتا ہے، اور اب اس نے انوویشن کیا کی ہوئی ہے؟ اس نے اپنی بائک پر ایک ریڈیو لگایا ہوا ہے، یا ایک کیسٹ پلیئر لگایا ہوا ہے، یا کوئی اور ڈیوائس ہے جس میں پری ریکارڈڈ ہے وائس اس کی، وہ چلتا رہتا ہے، جس میں اعلان ہوتا رہتا ہے کہ وہ کیا چیز بیچ رہا ہے اور اس کی تعریفیں ہوں گی یقیناً. اب اس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے what I have suggested is that give a few days time to the students to note the innovations. ان کو اپنے کہنا کہ جس طرح یہ سائیکل کی مثال ہے، اس طرح چلتے پھرتے وہ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا انوویشنز کی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک ریڑھی ہے پھل کی، تو وہ پھلوں کی ریڑھی والے نے ادھر ہی ایک بیٹری لگائی ہوئی ہے ریڑھی کے اوپر، اور بیٹری سے پھر کوئی راڈ سی کھڑی کر کے اس سے ایک انرجی سیور یا بلب لگایا ہوا ہے تاکہ روشنی اس کے پھلوں پر پڑتی رہے اور وہ دوسرے نظر آئیں. تو اس طرح کی آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ وہ انوویشنز تلاش کریں، اور جو بھی انہوں نے دیکھی ہوں یا اس تلاش میں دیکھیں تو وہ نوٹ کریں. اینڈ دین call them one by one to describe the innovations they observed. The next activity is ATM experience. اس کے لیے پیج 89 آپ کھولیں گے، اور یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کا تعلق چلو 15 اور 16 سے. Tell the students to visit an ATM along with their parent. چونکہ وہ بعض اوقات چلے بھی جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ATM سے، جب وہ پیسے نکالنے جاتے ہیں تو آپ نے تمام کلاس کو کہنا ہے کہ سب بچے جب بھی ان کو موقع ملے وہ اپنے اپنے پیرنٹ کے ساتھ جائیں. And tell them to understand this procedure through questions from the parent. اور ان کو اپنی تاکید کرنی ہے کہ وہ جب ان کے پیرنٹ ATM سے کیش لینے جائیں وہ ان کے ساتھ جائیں، اور پھر وہ سوال جواب کی صورت میں وہ ان سے پوچھیں اور سمجھیں کہ یہ پورا پروسیجر ATM سے پیسے نکالنے کا کیا ہے. And then tell them to narrate their experience before the class. اور جب وہ سارے بچے ایکسپیرینس کر لیں تو پھر آپ چند منتخب بچوں سے کہیں کہ وہ کلاس کے سامنے آ کر اپنا یہ ایکسپیرینس بیان کریں. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. یہ آخری ٹیوٹوریل تھا سوشل اسٹڈیز 5 کا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آنریبل ٹیچر، پھر ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو ایک جنیرک سیشن ہم نے کیا تھا، وہ تھا ٹیچنگ آف سوشل اسٹڈیز.
وہ بہت انفارمیٹیو ہے میرے خیال میں، آپ ضرور اس کو دیکھ سن لیں. اور دوسرا جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، پہلے بھی پیس میل ذکر ہوا کہ سوشل سٹڈیز بڑا مختلف سا مضمون ہے، کیونکہ اس میں اور کچھ مضامین جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں سیوکس بھی ہے، اس میں اکنامکس بھی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیمانڈنگ سبجیکٹ ہے فار دا ٹیچرز، اور ان کو اسی حساب سے پھر مطالعہ کرنے پڑے گا. ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.